अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट टाइम में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। नाज़रीन, पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी जो है वो रोज़ नित नई कामयाबियां लेकर आ रही है, जिसका आप देख रहे हैं अभी सऊदी वली अहद जो पाकिस्तान आ रहे हैं वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बेशक इसका सहरा इमरान खान साहब के सर जाता है, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के सर जाता है। जहाँ इमरान खान साहब ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और मलेशिया को अपना हमनवा बनाया, वहीं पर हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी के जो दौरे हैं तेहरान के, बीजिंग के, मॉस्को के, वो भी रंग लाते दिखाई देते हैं। अमेरिका से हमने अपने ताल्लुकात बेहतर होते दिखाई दिए हमें, और हमने देखा कि किस तरह ख़त्म शुक्रिया भी अदा किया गया। तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लेकर आया पाकिस्तान, तो वहाँ हमने ये भी देखा कि अफ़गान सदर पाकिस्तान का शुक्रिया भी एक स्टेज पर करते नज़र आए। बेशक अब थोड़े से नाराज़ भी नज़र आते हैं क्योंकि तालिबान जो है उनसे मुज़ाकरात के लिए राज़ी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार जो है वो मुसलसल अदा कर रहा है। हमने ये भी देखा कि रशिया के साथ ताल्लुकात की एक नई बुनियाद भी पड़ती दिखाई दी। CPEC में हमने देखा पाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, चाइना और रशिया के ताल्लुकात हमने देखे। हमने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप होते और मजबूत होते देखा। हमने ये भी देखा कि ईरान, सऊदी अरब की दूरियां ख़त्म करने के लिए भी पाकिस्तान ने अपना किरदार सामने रखा। साथ ही साथ यमन के हवाले से भी, मसालिहत के हवाले से भी किरदार अदा करने की एक काविश हुई पाकिस्तान की तरफ से। ये तमाम वो जहतें हैं जो हमने देखी। साथ ही साथ हमने देखा कि हमने भारत के हवाले से, हमने करतारपुर राहदारी के हवाले से जो कुछ किया वो एक इनिशिएटिव था। हमने कश्मीर की जो आवाज़ जिस तरह से उठाई वो भी एक इनिशिएटिव है। ये सब कुछ जो है हमें इस वक्त जहाँ नज़र आता है वहाँ हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, और इस पर हम बात करेंगे मुआशी इस्तेहकाम के तनाज़र में कि मुआशी पहलू पर हमें कहाँ कहाँ कामयाबियाँ जो हैं नज़र आएंगी। आने वाले दिनों में हम देखेंगे खारजा पॉलिसी को बेहतर होने के बाद मुआशी इस्तेहकाम पाकिस्तान का कहाँ पर दिखाई देगा, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज़ी के खिलाफ हुकूमत की कार्रवाई पर। जी हाँ, बहुत अच्छा स्टेप लिया जा रहा है, देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया पर अगले हफ्ते से सख्त क्रैकडाउन शुरू होगा, ये कहना है वज़ीर इत्तलात का। रवायती मीडिया को कंट्रोल कर लिया, अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। बिलाशक मुश्किल काम है, लेकिन आगाज़ करेंगे तो आसानियाँ तो पैदा हो ही जाती हैं। किस तरह से काम करेगा पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, और इससे पहले जो इदारा बनाया गया था वो अभी तक क्या कर रहा है, इस सब पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। फिर हम आखिर में बात करेंगे, बहुत ही अहम मौजू है, सिंध में डॉक्टर्स की हड़ताल। डॉक्टर्स की हड़ताल हम सुनते हैं, बात होती है इस पर बहुत, लेकिन इस पहलू को शायद हम पीछे रख देते हैं, शायद इस पर गौर नहीं किया जाता कि सफ़र कौन कर रहा है। डॉक्टर्स मसीहाई का किरदार अदा करते हैं, बहुत बड़ा ये रुतबा जो उन्हें दे दिया जाता है, बड़ी अंतिक मेहनत के बाद बिलाशक वो हासिल करते हैं, और यकीनन जो उनकी डिमांड है कि उन्हें पे किया जाए, एटलीस्ट दूसरे सूबों के बराबर पे किया जाए, डिमांड उनकी बहुत जायज़ है। इस हवाले से उन्हें ज़ुबानी तो वादे किए गए, लेकिन जब तक अमलन कुछ होता दिखाई नहीं देता, हम ये देख रहे हैं कि डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर रहेंगे। अगर वो हड़ताल पर रहेंगे तो फिर लोगों का क्या होगा, बीमारों का क्या होगा, ये इस पर गौर करना है हुकूमत सिंध को भी, और इस पर गौर करना है उन डॉक्टर्स जो मसीहाई के शोबे से जुड़े हुए हैं। आज के प्रोग्राम में इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं हम बताते चले। हमारे साथ इस वक्त अनलीब अब्बास साहिबा मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मंसूर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद है, तज्ज़ियाकार है, आप इनको प्रोग्राम करते भी एक चैनल पर देखते हैं। ज़फ़र हिलाली साहब सीनियर तज्ज़ियाकार, और जनरल रिटायर्ड एजाज़ ऐवान साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर, और इस खारजा पॉलिसी के बाद हम देख रहे हैं नए जो इस वक्त सरमायाकारी पाकिस्तान आने जा रही है, ख़ास तौर पर सऊदी वली अहद के हवाले से इस वक्त बहुत एक्साइटमेंट है, और ये जो दौरा यहाँ पर हो रहा है, क्या कुछ मुआशी तौर पर पाकिस्तान के लिए इसके अंदर क्या कुछ बेनिफिट्स है, इस पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ ज़फ़र हिलाली साहब भी मौजूद हैं, जनरल रिटायर्ड एजाज़ ऐवान साहब मौजूद हैं, मंसूर अली खान साहब और अनलीब अब्बास हमारे साथ मौजूद है। एजाज़ ऐवान साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि ये जो इस वक्त वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान साहब, इनकी जो अंतिक मेहनत है हम देख रहे हैं, और अब जो सऊदी वली अहद पाकिस्तान आ रहे हैं, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है, और वो एक्सपेक्टेशंस जो है वो मीट अप होती दिखाई दे रही हैं? जी थैंक यू। देखिए मरीन, बात यह है कि इस वक्त ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशन में, और क्रेडिट यकीनन हमारी इस गवर्नमेंट की कामयाब तरीन फॉरेन पॉलिसी को जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी सऊदी अरेबिया एक रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, या करने जा रहा है पाकिस्तान में, जो कि दोनों मुल्कों के लिए यकीनन एक बहुत खुशाइंद बात है। और हमारे जो
باہمی تعلقات ہیں وہ یقیناً ایک نئی نہج پہ چلے جائیں گے. اس کی وجوہات جو ہیں وہ بھی بڑی انڈرسٹینڈیبل ہیں کہ سعودی عربیہ اپنی انویسٹمنٹ کو ڈائیورسفائی کر رہا ہے. اپنی پوری دنیا میں وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ ڈائیورسفائی کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ یورپ کی جو آلٹرنیٹ انرجی کی پرسوٹ ہے اس میں آئل کے اوپر ڈپینڈنس بہت کم ہوتی جائے گی. لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں یا کچھ خطے ایسے ہیں جہاں پہ اندر 2 decades تک آئل کے اوپر ڈپینڈنس رہے گی, اور اس وقت سب سے بڑی ایپیٹائٹ چائنا کی ہے. چائنا کی ایپیٹائٹ جو ہے, انرجی ایپیٹائٹ, وہ سب سے زیادہ ہے. پھر ہندوستان میں بہت زیادہ ہے, 1 ارب 27 کروڑ کا ملک ہے جہاں پہ آئل پہ ڈپینڈنس رہے گی, اور آلٹرنیٹ انرجی ول ٹیک ٹائم ٹو کم ان انڈیا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے آ رہے ہیں, اور ہندوستان میں بھی وہ تقریباً کوئی $40 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, جو کہ ایک اچھی بات ہے. اور مجھے جو سب سے بڑی خوشی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری نئی اسلامک ورلڈ کی لیڈرشپ ہے ان میں مجھے جو ایک میچورٹی نظر آ رہی ہے, اور خدا کرے کہ میری یہ خوش فہمی جو ہے یہ درست ثابت ہو, کہ اس وقت جو نئی لیڈرشپ ہے قطر کے, اس میں انٹرا عرب رائیولریز کو فورن پالیسی میں وہ رول وہ نہیں پلے کر رہی جو کبھی کیا کرتی تھی. فار ایگزامپل ہم قطر میں گئے, پرائم منسٹر آف پاکستان قطر گئے, چیف آف آرمی اسٹاف بھی قطر گئے, وہاں 1 لاکھ آدمیوں کی امپلائمنٹ کی بھی بات ہوئی, اور قطر نے ہمارے ملک میں انویسٹ کرنے کی بات کی, جبکہ ان کے تعلقات سعودی عربیہ کے ساتھ اتنے اس وقت اچھے نہیں ہیں. لیکن دونوں ممالک نے اس کو ایشو نہیں بنایا, اور دونوں ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. تو ایک طرف تو جو کریڈیبلٹی ہے پرائم منسٹر عمران خان کی, اس کا یہ ایک کرشمہ ہے, اور دوسری طرف ہمیں ایک پولیٹیکل میچورٹی عرب ورلڈ میں نظر آ رہی ہے. اسی طرح ترکی اور سعودیہ کے ریلیشن اتنے اچھے اس وقت نہیں ہیں, لیکن دونوں ممالک ہمارے ساتھ بہت اچھے فورن پالیسی اور بڑے گہرے مراتب جو ہیں ان رابطے ہیں ان کو استوار بھی کر رہے ہیں, اور دونوں ممالک ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں. اسی طرح ایران کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں شاید اتنے اچھے نہیں ہیں, لیکن ہمارے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی جا رہی یا کوئی پابندیاں نہیں لگائی جا رہی, اور پاکستان ایران کی طرف بھی دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے, قطر کی طرف بھی بڑھا رہا ہے, اور سعودی عربیہ کے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو فورن پالیسی کی میچورٹی ہے, دس از اے ون ون سچویشن. اور یہ جو 8 پروجیکٹس میں سعودی عربیہ انویسٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے, یہ ایک بڑی لینڈ مارک انویسٹمنٹ ہے جو ہمیں کام آئے گی. مزید اس میں جو جنرل راحیل شریف کا وزٹ تھا, اس میں بھی کچھ بڑے مثبت پہلوز ہیں, کہ جو سعودی عربیہ کی انٹرنل سیکیورٹی کے اعتبار سے ہمارا ایک پرانا 90s کا معاہدہ ہے, اس میں مزید بہتری آئے گی. اور جو اسلامک کولیشن فورس ہے اس کے اندر جو ڈیفنس ایکسپورٹ کے ایونیوز کھل رہے ہیں پاکستان کے لیے, ان دی شیپ آف JF-17 اینڈ مشاق سپر, اور ہمارے جو ٹینکس کی ایکسپورٹ ہے یا اسمال آرمز کی, اگر اس کی بھی ہمیں نئی اوپننگز ملتی ہیں تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. اور ہمیں وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ کہ ہمارے تعلقات مزید آپس میں بہتر ہوں. ہوپس ہائے, آپ نے درست فرمایا, اور امید کرتے ہیں یقیناً 8 معاہدے بھی ہیں جو بتایا جا رہا ہے جن پر دستخط ہوں گے, کوآرڈینیشن کاؤنسل بنائی جائے گی. اندلیب, وہ کون سے کانکریٹ معاہدے ہم کہہ لیں یا چیزیں جو اس دورے کے اندر فائنل ہوں گی, کچھ اگر ہمیں بتا سکیں آپ؟ ایک تو سب سے پہلے میرین, میرا خیال ہے کہ ہمیں اتنی 6 مہینے سے بیشنگ کی جا رہی ہے, اور ہم اس کا بالکل گورنمنٹ ہے اور ہمیں وہ بالکل اس کا سامنا کرنا چاہیے. بٹ میں ایک تو کہوں گی کہ جو بھی کمپیریزن کیا جائے, اور میں ہر پروگرام میں جا کے کہتی ہوں کہ آپ کمپیریزن کریں پہلے 6 مہینے پیپلز پارٹی کے, پہلے 6 مہینے PMLN کے, اور پہلے 6 مہینے PTI کے. تو اگر ہم بالکل آبجیکٹیولی اور کریٹیکلی بھی ایگزامن کریں تو مجھے کئی دفعہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کیونکہ جب آپ ایک کرکٹ میچ کھیلتے ہیں تو آپ پہلے 5 اووروں کا کمپیریزن کرتے ہیں, یہ نہیں کرتے کہ جی ان کے آخری اوور میں کیا تھے اور ہمارے پہلے 5 اوور میں کیا سکور ہے. آج تو تعریفی اسناد دی جا رہی ہے, ہم تو اسے ریکگنائز کر رہے ہیں کہ خارجہ محاذ پر بڑی اچھی ایک ڈیلیورنس رہی ہے PTI حکومت کی, ہم تو اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. میں اسی پہ آ رہی ہوں, میں اسی کو کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم اوور آل دیکھیں, کیونکہ اکانومی کی بات ہوتی ہے,
تو میں کیونکہ میں فورن منسٹری میں ہوں, شاہ محمود صاحب کے ساتھ میں کام کرتی ہوں, ہم پارلیمنٹری سیکرٹری اوور دیر. ایک بہت بڑا جو ہم نے آتے ہی یہاں قدم اٹھایا فورن منسٹری میں, وہ یہ تھا کہ ہم نے کہا کہ جی اکنامک ڈپلومسی ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ صرف وہاں بیٹھیں گے اور اوورسیز پاکستانیز کو سرو کریں گے, بلکہ آپ جو ہیں وہ پاکستان کی ٹریڈ پروموشن کو ہیلپ کریں گے. اب ہمیں اکنامک پرابلمز جو ہیں وہ ہم نے انہیریٹ کیے ہیں. آپ جتنا مرضی کہہ لیں کہ جی آپ کیوں پرانی باتیں کرتی, جب آپ کے اوپر ایک لیگسی ہے 30,000 ارب ڈیٹ کی جس میں آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, آپ نے پے آف تو کرنا ہے. اب لیکن یہ جو سعودی عربیہ سے پہلے ہمیں آئی ہے یہ ایڈ ہے وچ واز نیڈیڈ, اور ابھی ایڈ ہم سارے ملکوں میں لیکن ہماری پالیسی یہی ہے, فورن پالیسی یہی ہے, دو بڑی امپورٹنٹ, کہ ناٹ ایڈ بٹ ٹریڈ. سب سے پہلے یہ, اور اس کے اوپر ہم نے اکنامک ڈپلومسی کا ایک پورا پروگرام منسٹری آف فارن افیئرس میں لانچ کیا ہوا ہے. امبیسڈرز بلاتے ہیں ہم, پوری ان کی بریفنگ ٹریننگ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بٹھا کے, اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بٹھا کے کرتے ہیں, جو کہ آپ پوچھ لیں ان سے. وہ مجھے جو ہمارے امریکن امبیسڈر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ 30 سال میں نے کام کیا, کبھی ایسے پہلے نہیں ہوا. یو کین آسک دیم, پہلے بھی گورنمنٹس تھی, اور اس کا رزلٹ اب آنا شروع ہو جائے گا, اور بھی آپ کو باقی ممالک سے بھی نظر آئے گا. نمبر 1. نمبر 2, ہم نے بڑی کلیئرلی یہ کہا ہے کہ ہماری جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی, ہاں اس میں وہ ڈیولپمنٹ کوئک فکس اسٹیرائڈ اکانومی والی نہیں ہوگی جس میں ہم پریشر میں آ کے کہ جی یہ بڑی کرٹیسزم ہو رہی ہے اور ہم وہ کر دیں گے. دیکھیں یہ جتنے بھی انرجی کے پرابلمز ہیں, جو بھی پرابلمز ہیں, یہ بیسکلی دیز آر ٹف ڈیسیشنز. آپ نے اگر گیس پچھلے 4 سالوں میں, آپ شاہد خاقان عباسی کی رپورٹ دیکھ لیں, گیس آپ نے پروڈیوس ہی نہیں کی ایکسٹرا, اور جو پروڈیوس کی اس میں لاسز تھے. اچھا اندیپ, لیکن اگر ہم پرٹیکولرلی اس طرف آتے ہیں, ہم اس وقت کیونکہ خارجہ پالیسی پر جو کامیابیاں ہم نے اچیو کی ہیں, میں انویسٹمنٹس پہ آ رہی ہوں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, میرین میں انویسٹمنٹس پہ آ رہی ہوں. صحیح ہے. یہ جو ہے سعودی عربیہ کا کانٹیکسٹ, اس میں بہت زیادہ بیک ڈور ڈپلومسی ہوئی ہے, بہت سے چینلز استعمال کیے گئے ہم نے, اور اس کو یہاں تک لے آئے. پہلے آپ کو یاد ہے کہ صرف بیلنس آف پیمنٹ کا تھا, پھر انہوں نے کہا کہ جی ڈیفرڈ پیمنٹ آن آئل, اور اب جو سب سے بڑی وکٹری ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ہے, اور یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے, اور تقریباً $20 بلین کی. ابھی تک پاکستان میں ایک ملک سے اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے اسپیشلی سعودی عربیہ سے پاسٹ میں نہیں ہوئی. 40 وہاں کے آ رہے ہیں انویسٹرز, 8 MOU سائن ہو رہے ہیں, تمام فیلڈز میں سائن ہو رہے ہیں, جس میں منرلز بھی ہیں, جس میں ایگریکلچر بھی ہے, جس میں آئل بھی ہے. اور اس کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں, ہوتا یہ ہے کہ کرٹیسزم آتی ہے کہ جی MOU سائن ہو گئے, اب کیا ہوگا. وی آر میکنگ این امپلیمنٹیشن منسٹیریل کمیشن, اور ہم اس پہ پوری نظر رکھیں گے کہ جی اس کی امپلیمنٹیشن میں, اور یہ اگری کیا ہے, انہوں نے بھی اگری کیا, ہم نے بھی اگری کیا ہے کہ یہ اس طرح سے ٹیپر آف نہیں ہوگا, بلکہ اس کو سپیڈ اپ کریں گے. منصور بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. منصور, ابھی جس اندیپ نے بات کی, ڈیفینیٹلی دکھائی دے رہا ہے کہ تیاریاں ادھر سے بھی بہت ہیں اور ان کا اعتماد بھی بہت دکھائی دیتا ہے. اور پھر جیسا فواد چودھری صاحب نے کہا کہ پچھلے 10 سال میں 10 ملکوں سے اتنا کچھ نہیں لیا جا سکا یا لایا جا سکا جتنا ہم اس 1 سال میں اور ایک ملک سے لے کر آ رہے ہیں. تو ایک طرف تو وہ چیز بھی ہے, لیکن دوسری طرف جو کرٹیکس ہیں, جو کہتے ہیں, جو باتیں کرتے ہیں, وہ پھر اس کشکول کا ذکر کرتے ہیں, وہ پھر IMF میں جانے کا بھی ذکر کرتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ جو سرمایہ کاری آ رہی ہے, یہ دس از گوئنگ ٹو بی اے اسٹارٹ, اور ایک اچھا اسٹارٹ. اس سے پہلے UAE کی ریفائنری بھی ہے جو اپنے اختتامی مراحل کی طرف ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اور انیشیٹیوز ہوں گے, اور آئیں گے ممالک, اور انویسٹمنٹس ہوں گی. آپ اس کو ایز ایگزامپل دیکھتے ہیں دوسرے ممالک کے لیے؟ اندلیب عباس صاحبہ, میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی, لیکن تھوڑی دیر پہلے جب انہوں نے اپنے جواب کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری 5-6 مہینے بڑی بیشنگ ہوئی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ آپ کی بیشنگ ہوئی ہے کیونکہ آپ کی پرفارمنس ایسی تھی, اس میں بلا وجہ کی آپ کی بیشنگ نہیں ہوئی.
آپ کا صحیح ہے بالکل, آپ نے کہا آپ کا کمپیریزن مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی پہلے 5-6 مہینوں کے ساتھ ہی ہونا چاہیے, اور انہی 5-6 مہینوں کے کمپیریزن میں ہی آپ کی پرفارمنس ایسی تھی جس کی وجہ سے بیشنگ ہوئی. دوسری بات یہ, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے دے آر لوکنگ فار گڈ نیوز, کہ ہمیں اچھی سے اچھی ہم کون سی خبریں عوام کے لیے دے سکتے ہیں. میرے خیال میں اٹس اے گڈ اپرچونٹی جو پرنس سلمان کا یہ جو دورہ ہے پاکستان کا, اور جو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کی بات ہو رہی ہے, دیٹ از ڈیفینیٹلی گڈ نیوز پاکستان تحریک انصاف کے لیے, اور اس کی ان کو ضرورت بھی تھی. لیکن تھوڑا سا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ڈائسیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم بار بار, ابھی اندلیب صاحبہ نے بھی یہ فرمایا کہ جی 20 ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہونے لگی ہے, ذرا تھوڑا سا آج دفتر خارجہ کی جو پریس ریلیز ہے اس کو ذرا آرام سے بیٹھ کے پڑھیے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے اپرچونٹیز, انویسٹمنٹ اپرچونٹیز, پوٹینشیل انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کا لفظ استعمال کیا ہے. یعنی کہ ابھی تمام دونوں فریق جو ہیں ان کے منسٹرز بیٹھیں گے, ان کی کمیٹیز بیٹھیں گی, اور پھر وہ دیکھیں گی کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ 20 ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹس ہو. ایم او یوز کے اوپر سائن ہو رہے ہیں, گورنمنٹس کے درمیان ایم او یوز کے اوپر بہت سائن ہوتے ہیں, لیکن میں صرف میرا صرف چھوٹا سا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ آئی اسٹل تھنک اٹس ٹو ارلی ٹو اسٹارٹ سیلیبریٹنگ. میرے خیال میں اس کو ہم نے پریکٹیکل شکل میں آنے کا تھوڑا سا ٹائم دیں. اگر ہو جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو فل مارکس جاتے ہیں اس کے لیے, کیونکہ واقعی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جناب پچھلے 10 سال کے اندر کبھی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوئی نہیں ہے, یا کبھی اتنے بڑے فرنٹ کے اوپر کوئی سکسیس نہیں ملی, تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی. کیونکہ چائنا کے ساتھ سی پیک کا جو ایک ہم نے معاہدہ کیا تھا وہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی اور ایک بہت بڑا معاہدہ تھا جو پچھلی گورنمنٹ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. لیکن اگر آپ کی گورنمنٹ بھی یہ کرتی ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اس موجودہ کیش ٹریپ صورتحال کے اندر ہمارے پاس پیسے آنا شروع ہوتے ہیں, بالکل اچھی بات ہے. میں اس کی وجہ کیا بتا رہا ہوں, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو عمران خان صاحب کا جو پہلا دورہ تھا, اس کے بعد جب وہ سعودیہ سے واپس آئے تھے تو انہوں نے اپنے ایک انٹرویو کے اندر کہا تھا کہ جناب ہمارے سامنے شرائط اتنی سخت رکھی گئی تھی کہ ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے تھے. اس کے بعد ایک دوسرا دورہ ہوتا تھا, اور دوسرے دورے کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے تمام معاہدے پورے ہو گئے اور تمام مسائل پورے ہو گئے. جب ان سے پوچھا کہ جناب پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ شرائط بڑی سخت تھیں, اب کون سی شرائط ہیں جس کے اوپر آپ مان گئے, تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ جناب یمن میں ہم لوگ ثالثی کا کردار ادا کریں گے جس کی وجہ سے تمام مسائل حل ہو گئے. دیٹ واز سم تھنگ ٹو ٹرکی ٹو ایکچولی ایکسیپٹ کہ آپ اتنے آرام سے بات کو مان جائیں. بہرحال اگر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہمیں یہ بتا رہی ہے, میں اس کو فیس ویلیو کے اوپر ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں, لیکن میرا خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ پتہ لگے گا کہ دراصل میں پیچھے کی کہانیاں کون سی. ٹو ارلی, جس طرح منصور کہہ رہے ہیں بہت ارلی ہے, ابھی سے خوش نہ ہو, یہ تو ایکسپیکٹڈ اپرچونٹیز ہے, ابھی کچھ ڈن بات تو نہیں ہے, اگر ہو جاتا ہے تو اچھا ہے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے, یہ پتہ نہیں کیا یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے اس لیے کہ عمران خان آ گیا ہے سب پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں. کیا یہ عشق کرتے ہیں عمران خان سے؟ کیا یہ پاکستان بدل گیا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیے ایماندار آدمی, اچھی بات ہے آ گئے, ہم سب چاہتے ہیں وہ کامیاب ہو, بٹ لیٹس گرو اپ اے لٹل بٹ. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سعودی عربیہ کیا کر رہا ہے. سعودی عربیہ کو آپ تھوڑا پڑھیں ریگارڈنگ سعودی عربیہ, ڈونٹ تھنک اونلی آف پاکستان. سعودی عربیہ نے پرنس سلمان کے تحت انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب انورڈ لوکنگ نہیں ہوں گے, ہم صرف اپنے ڈومیسٹک ہائیڈرو کاربن انڈسٹری پہ نہیں کانسنٹریٹ کریں گے, ہم ایک ملٹی نیشنل کوآپریشن بنیں گے, ہم خریدیں گے, ہم انویسٹ کریں گے باہر, اور ہم انڈیا جائیں گے 50 بلین خرچیں گے, انڈونیشیا جائیں گے 40 بلین خرچیں گے, پاکستان جائیں گے کچھ خرچیں گے 12-20 جو بھی ہے. ہر جگہ جدھر ہم نے موقع دیکھا. اور کیوں ہم بنا رہے ہیں, یہ کیوں بن رہا ہے یہ ریفائنری؟ اس لیے کہ کروڈ آئل سعودی سے آئے گا, اس ریفائنری میں ریفائن ہوگا اور اوورلینڈ چائنا جائے گا, ویلیو ایڈ ہوگا, پیسے کمائیں گے. یہ دیکھ رہے, دے آر لوکنگ فار اپرچونٹیز ٹو ایکسپینڈ. یہ نہیں ہے, یہ گلوبل ویو ہے سعودی عربیہ کا اور سلمان صاحب کا. یہ نہیں ہے کہ عمران خان اچھا ہے, اچھی باتیں کرتا ہے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ قطر 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 کہتے رہتے ہیں, وہ کدھر ہے وہ اگریمنٹ قطر کا بھائی جس میں کہا گیا تھا کہ پرائسز جس پہ خریدے گئے تھے وہ ڈبل تھے مارکیٹ پرائس کے. وہ اگریمنٹ چھپا کیوں نہیں ہے؟ آپ تو ہو آئے قطر سے,
وہ اگریمنٹ کدھر ہے عمران خان صاحب؟ کیا بات ہے، نہیں ملا، نہیں دیکھ پائے؟ ہم جانتے ہیں کیوں نہیں دیکھ پائے آپ، ہم جانتے ہیں، ایٹ لیسٹ رومرز جانتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں لوگ. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ایک آدمی یہ ہے، بس اس کی شکل دیکھ کے سب لوگ بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں، ایبسولوٹ نانسنس. Saudi Arabia is going global. It's going global. It's value adding. Gwadar is going to export refined oil to China by road. Number one. Yes, بالکل صحیح بات ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ زبردست ہے. ہمارے ڈاکٹرز، انجینئرز، ڈیفنس پرسنل، ہمارا آرمرڈ بریگیڈ 6 سال تک ادھر رہا. 1991 میں ہم جا کے کھڑے ہو گئے، ہم نے کہا کوئی نہیں آ سکتا سعودی عربیہ کے اندر، ہم لڑیں گے سعودی عربیہ کو. اس کے وجہ ہمیں آئل ملتا تھا ڈیفنس، یہ ڈیفرڈ بیسس پہ، پیمنٹ پہ. بڑی اچھی بات ہے، وی ہیو اے اسپیشل ریلیشن شپ، مگر بیکم اے لٹل پرسپیکٹو. یہ ڈنڈورا پیٹنا کہ بس عمران خان آ گیا یہ سب چیز ہو رہا ہے، اٹس رانگ، انیکوریٹ. اور لوگوں کو لیکن ظفر ہلالی صاحب، اگر گزشتہ ادوار کا بھی تھوڑا سا جائزہ لیں، خاص طور پہ گزشتہ حکومت میں ہم نے ان تعلقات کو خراب ہوتے بھی دیکھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا مفاد نہیں، ڈیفینیٹلی ان کا مفاد ہے، لیکن کیا اس کو بھی ذرا بتائیے نا کہ جو گزشتہ حکومت میں جو تعلقات میں خرابی آئی اور جو تعطل لایا، شاید یہ ویلیو ایڈڈ وہ چاہتے تھے تب بھی، لیکن وہ ہو سکا شاید اس وقت کیونکہ تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی، اور بڑی اچھی طریقے سے کوشش کی اور کچھ کامیابی سے ہوئی. کیا کوشش؟ پرائم منسٹر عمران خان واحد آدمی تھے جو کشوگی کے مرڈر کے بعد عرب پہنچے وہ ایکسپورٹ ایگزیبیشن میں، اور تو کوئی تھا ہی نہیں ورتھ ہز نیم. وہ سب بوائیکاٹ کیا تھا، ہم گئے، وی اسٹوڈ اور ٹھیک کیا، اچھا کیا، گڈ ڈیسیشن. ہمارا اسپیشل ریلیشن شپ ہے، ہم چیزوں کے ساتھ ہم اپنا ڈس اپروول رجسٹر کر کے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو ہم نے بھی کچھ کیا ہے. میں نہیں چاہتا کہ آپ سمجھے کہ میں ڈینائی کرنا چاہتا ہوں عمران خان کی گورنمنٹ پہ فرام کریڈٹ، ناٹ ایٹ آل. جیسے میں نے کہا ہم چاہتے ہیں وہ کامیاب ہو، مگر یہ کہنا کہ بس وہی ہے، that's wrong. Look at the situation. نہیں، you're right. اپرچونٹیز جہاں موجود ہیں، اپرچونٹیز وہ بھی گریب کر رہے ہیں، اپرچونٹیز ہم بھی گریب ہیں. ظفر ہلالی صاحب، بریک پہ ہمیں جانا ہے، ہم بریک پہ جائیں گے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا کچھ حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، کس طرح سے اس پر قابو پایا جائے گا، اور کتنا ایک آسان یا مشکل ہوگا یہ سب کچھ کرنا، اور کس طرح ہوگا، اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سوشل میڈیا پر اگلے ہفتے سے سخت کریک ڈاؤن شروع ہوگا، یہ کہنا ہے وزیر اطلاعات کا. انلیب، کس طرح سے، پہلے تو یہ ذرا بتا دیجئے، کیونکہ پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے حوالے سے ہم نے سنا 3 اداروں کو ایک ہی پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ کنٹرول کرے گا. ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو روایتی میڈیا اسے تو کنٹرول کر لیا گیا، لیکن سوشل میڈیا کو اب آپ کس طرح سے کریں گے، اینڈ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی؟ مرین، میں پہلے 1-2 باتیں ذرا اس کو رسپونڈ کر لوں. بڑا اچھا منصور نے کہا کہ جی اچھی بات ہے کہ پہلے 5 مہینے تینوں گورنمنٹس کے کمپیئر کریں. تو ایگزیکٹلی اگر 5 مہینے آپ کمپیئر کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی پہلے 5 مہینوں میں ہماری ایکسپورٹس جو ہیں 5.5% بڑھی ہیں. ان دونوں کی ایکسپورٹس جو تھیں وہ نیچے آئی تھیں پہلے 5 مہینے میں. ہمارا پیسہ کہاں گیا، ہمارا ڈالر کہاں گیا، مہنگائی کدھر گئی، گیس کی اور بجلی کی قیمتیں کہاں گئی، پہ کمپیریزن میں وہ سب ڈالیں گے نا. میرے خیال سے ابھی آپ لوگ کمپیریزن نہ کریں، تھوڑا سا ٹھہر جائیں. یہ جو آپ نے قیمتیں بڑھائی ہیں اس کا کوئی رزلٹ کچھ اور طرف سے آئے تو پھر میرے خیال سے. مہرین نہیں، بالکل اسی لیے میں یہ کریکٹ کرنا چاہتی ہوں. مہنگائی جو تھی، اگر آپ، اور یہ میں سٹیٹسٹکس اسحاق ڈار کی کوٹ کر رہی ہوں، اور آپ یہ چیک کر لیں کہ پی ایم ایل این کے زمانے میں انکریز پچھلے دفعہ سے 14% تھا، ہمارا 5% ہے انکریز. میں بات بتا رہی ہوں دونوں میں جب آئے اور اس سے کتنے % تھا. تو یہ ساری پبلشڈ ہیں، یہ اسحاق ڈار کی پاکستان اکنامک سروے کی ہیں. بٹ بہرحال یو ہیو اے ویو.
فیکٹس کچھ اور کہتے ہیں اینڈ مے بی یہ ہماری کمیونیکیشن کا ایشو ہے کہ وی ہیو ناٹ چلے ٹھیک اندیپ، چونکہ یہ موضوع جو ہے یہ اس پہ کافی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، ہم اگر اس کی طرف واپس آ جائے سوشل میڈیا کو کس طرح سے ہم ریگولیٹ کریں گے، ذرا کچھ بتائیے گا کس طرح سے انفرادی طور پر یہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے پاس نالج نہیں ہے، انفارمیشن نہیں ہے انڈیویجولس کو، اس بارے میں بھی کچھ کریں گے، کیا کرنے جا رہی ہے حکومت؟ دیکھیں جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے نا، اٹ از اے بگ چیلنج گلوبلی، اور آپ دیکھیں فیس بک جیسا جس نے سوشل میڈیا کو ساری دنیا میں مشہور کیا، ان کی فیس بک لیکس ہو گئی تھی اور ملینز کا پرائیویسی ڈیٹا باہر نکلا، اور اس کے بعد کسی نے کہا جی جو امریکن الیکشنز ہیں اس میں بکا، پھر وہ کیمبرج انالیٹکا ٹیم آ گئی کہ جی وہ چوری کرتی ہے اور یہ خود لیک کرتے ہیں، اور پھر فیس بک والے بندے کو پریزنٹ ہونا پڑا. اٹس ناٹ ایزی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کچھ کریں ہی نا. فیس بک والے کر رہے ہیں نا، وہ فوراً اکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں، وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ آپ جتنی چیزیں لائیں گے اتنا اس کا تدارک بھی ہوگا. ہم یہ جو ریگولیٹری اتھارٹی اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک یونیفارمٹی ہونی چاہیے، کہ ہم نے ایک اتھارٹی کے نیچے اگر ایک پالیسی آتی ہے تو اس کو صرف ٹی وی پہ امپلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو آل میڈیا، کیونکہ جو انفارمل میڈیا ہے وہ اب زیادہ ڈائیورس ہو گیا اور زیادہ افیکٹو ہو گیا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہیٹ سپیچ کی ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ایک اسپیشل جس کو مائنڈ سیٹ کی، ان سب نے انفارمل میڈیا کو زیادہ یوز کیا الیکٹرانک میڈیا کی بجائے. تو یہاں تو الیکٹرانک میڈیا کچھ چینلز ہوتے ہیں وہ افیکٹو ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا کے ساتھ وی نیڈ ٹو ہیو ویری ویری افیکٹو مانیٹرنگ. ٹھیک ہے نا، ریگولیٹری باڈی ہے، اس کا ایک سیپریٹ سوشل میڈیا سیل ہوگا جس کے اندر لوگ ہوں گے جو کہ مانیٹر کر رہے ہوں گے، اس میں گائیڈ لائنز ہوں گی، ہماری سائبر پالیسی جو ہے ان کے مطابق کیا مٹیریل ڈش آؤٹ ہو رہا ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو ان ریگولیٹڈ چھوڑ دیں اور اس کو چلنے دیں تو پھر وہی ہوگا کہ 6 مہینے بعد ہم خود کہہ رہے ہوں گے کہ مائنڈ سیٹ کہاں سے آیا، یہ یونیورسٹیوں میں کہاں سے پہنچ گیا، یہ اسکولوں میں کہاں سے پہنچ گیا. بیکاز آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ آلموسٹ 89% جو ہے ہماری ملینیلز کی جنریشن، جس کو ملینیلز کہتے ہیں، جو کہ آخری صدی کے آخر میں پیدا ہوئی اور اب اس صدی میں بڑی ہے، ان کے اندر 90% ویورشپ ٹی وی کی نہیں ہے، اس کی سوشل میڈیا کی ہے. اور اگر ہم نے ان کی تھاٹس کو الائن کرنا ہے صحیح ویلیوز کے ساتھ، اور جو ہمارا طبقہ ہے جو رورل ایریاز میں رہتا ہے، جس کے پاس 5,000 روپے کا اسمارٹ فون آ گیا ہے اور ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو وہ ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی میکنزم، اور جو ہم بنا رہے ہیں کہ ایک اتھارٹی ہو جس کے نیچے یہ سارا انٹیگریٹ ہو، اور یہ نہ ہو کہ ہم سمجھے جی ہم نے چینلز کو ریگولیٹ کر لیا ہے اور میسج جو ہے وہ بے بہا جیسے تھا پچھلے کتنے سالوں سے، وہ ایسا فلو ہو رہا ہے کہ اس کو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. اینڈ دین ون ڈے وی ویک اپ اینڈ وی سے کہ کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو. تو ہم نے اس چیز کو سٹاپ کرنے کے لیے ایک انٹیگریٹڈ میڈیا اسٹریٹجی تیار کی ہے، جو کہ ایک انٹیگریٹڈ میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے نیچے آئے گی. چلے ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب، آپ سن رہے ہیں ابھی جیسے اندیپ کہہ رہی ہیں اٹس ناٹ دیٹ ایزی. ظاہر سی بات ہے جو بنانے والے تھے انہوں نے بھی اس کو بھگتا، اور کتنا ایک مشکل ایسے کنٹرول کرنا ڈیفینیٹلی، لیکن جو کچھ ہمیں بہت پہلے کر لیا جانا چاہیے تھا وہ ہم اب کر رہے ہیں. چلے وہی بات کہ دیر آئے درست آئے. 2014 میں بھی سینٹ میں ایک بل دیا گیا تھا نیشنل سائبر سیکیورٹی کاؤنسل کے حوالے سے، بنانے کے حوالے سے، لیکن تب بھی وہ منظور نہیں ہوا. چلے اب 2018 میں بھی ہم نے دیکھا ایک بنایا گیا، ایک باڈی بنائی گئی، لیکن ابھی تک اس میں بھی کوئی کام اس طرح سے ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. اینڈ اسپیشلی اگر ہم بات کرتے ہیں سرکاری ویب سائٹس کے حوالے سے اور سائبر وار وغیرہ، اور کتنے محفوظ ہیں ہماری یہ ڈیجیٹل ویب سائٹس جو ہے، اس پہ ذرا کامنٹ کیجیے گا. ہاؤ سیکیور وی آر؟ تھینک یو میرین. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بڑا درست آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت 5th جنریشن وار جسے ہم کہتے ہیں یا ہائیبرڈ وار، اس میں سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ٹول ہے جس کو ایک فیس لیس اینیمی یوز کرتا ہے. اینیمی بھی یوز کرتا ہے لیکن فیس لیس اینیمی اس کو زیادہ یوز کرتا ہے. فالس آئیڈینٹیٹیز کریٹ کی جائے. تو اس کی جو ضرورت ہے اس کو تو یقیناً اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو کرمنلز ہیں ان پہ کریک ڈاؤن کرنے کی بھی ضرورت ہے. اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. اب گورنمنٹ اس کو کیسے کرتی ہے یہ دیکھنے کے لیے ابھی جب ان کی کوئی کلیئر پالیسی آئے گی تو اس سے پتہ چلے گا، لیکن یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کچھ ہمارے دوست ممالک ایسے ہیں جہاں نہ واٹس ایپ میسج چلتا ہے، نہ واٹس ایپ کال چلتی ہے،
اور ادھر فیس بک بھی بڑی ریگولیٹڈ ہے. تو اس کو ریگولیٹ کرنا پاسبل ہے؟ کتنی میچور پالیسی ہے وہ بناتے ہیں اور کتنا ایفیشینٹلی اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں, دیٹ دا ٹائم ول پروو. بٹ آئیڈینٹیفیکیشن اس ایریا کی اچھی ہوئی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے تاکہ ملک کے اندر ہارمنی بھی رہے اور ہماری جو یوتھ ہے وہ ان کو سبورٹ کرنے میں دشمن کامیاب نہ ہو جائے. ظفر ہلالی صاحب, کون ڈٹرمن کرے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ پیمانہ کس کے لیے کیا ہے اور کس کے لیے کچھ اور ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا؟ اور what would you say کہ یہ جو قانون سازی میں اتنی تاخیر ہوئی اور 2018 میں اگست میں انہی کی حکومت میں باڈی بنانے کے بعد بھی اب تک تو کچھ کام نہ ہوا, تو کیا اگلے ہفتے واقعی کوئی ٹھیک ٹھاک کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے, کریک ڈاؤن تو اس وقت ہو سکتا ہے جب ایک ایجوکیٹڈ انلائٹنڈ پینل ہو جو یہ میٹرز کو کنسیڈر کرے اور فیصلہ کرے. دا پینل وچ ویٹس must be enlightened, must be educated. اور جیسے انہوں نے کہا اسپیکر میں نے پہلے, بالکل صحیح, یہ پولیٹیکل جو ہے ادھر کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہونی چاہیے, سیکٹیرین ریلیجس یہ وہ ہونی چاہیے, بلکہ جلدی ہونی چاہیے. دیٹ سیڈ آئی تھنک کہ یہ پینل کو مہربانی سے آپ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دیں, مہربانی سے ان کی جو اپوائنٹیز ہیں وہ 3 4 5 جو بھی ہے سال رکھیں, مگر سٹک ٹو اٹ, یہ نہیں کہ آپ چینج کرتے رہیں. دوسری بات, سپریم کورٹ کے تحت ان کو کام کرنا چاہیے اور ان کے ڈیسیشنز کے خلاف جو اپیل ہوتے ہیں وہ ایک ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے پاس جانا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے, ضروری ہے کنٹرول. ایٹ دا سیم ٹائم ابیوز آف کنٹرول فار پولیٹیکل ریزنز اور اینی ادر ریزن غلط ہوگا. تو اگر یہ سیف گارڈز ہوں تو میرے خیال میں اچھی بات. ٹھیک ہے انلیب, آپ کا بہت شکریہ. منصور علی خان آپ کا بہت شکریہ. اور جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب, آپ 3 سیگمنٹس میں موجود ہیں. ناظرین بریک لیں گے, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کراچی سمیت سندھ بھر میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہڑتال پر ہیں, او پی ڈیز آپریشن تھیٹرز بند ہیں. کیا ہو رہا ہے, یہ حکومت سندھ اس طرف توجہ کیوں نہیں دے رہی؟ کیا مطالبات ان کے جائز نہیں ہیں یا کچھ اور وجہ ہے؟ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کراچی میں بلکہ سندھ بھر میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہڑتال پر ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور ان کی تنخواہیں کم از کم دوسرے صوبوں کے ڈاکٹرز کے برابر کی جائیں, جو کہ ایک بڑا ہی جائز مطالبہ جو ہے وہ ساؤنڈ کرتا ہے. سندھ حکومت نے کچھ ان سے وعدے بھی کیے ہیں اور ذرا ہم بلکہ جان لیتے ہیں انہی کی زبان سے کہ یہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور پھر سندھ حکومت کے جو وعدے وعید ہیں ان پہ بھی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر عثمان ظفر, سینٹرل پریزیڈنٹ کراچی ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن, ہمارے ساتھ موجود ہے سیگمنٹ میں. ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ بیورو چیف کراچی موجود ہے کراچی اسٹوڈیو سے, اور ہمارے ساتھ ظفر ہلالی صاحب بھی موجود ہے. ڈاکٹر عثمان, آپ پہلے بتائیے گا کہ وہ کون سے مطالبات ہیں جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پورے کیے جائیں اور پورے نہیں ہو رہے؟ میڈم, مطالبات صرف پے رائز کے ہیں اور سروس اسٹرکچر کے ہیں. اچھا, پے رائز جو ہے پچھلے ہم 1.5 سال سے ان سے میٹنگ کر رہے ہیں میڈم سندھ گورنمنٹ سے, تو اس میں جو ہے کافی ہیلتھ سیکرٹری اور ہیلتھ منسٹر چینج ہوئے, تو یہ ہمیں میڈم ہر جو ہے نا 2 مہینے بعد ہم کر دیں گے, ہم 3 دن بعد کر دیں گے, ہم 10 دن بعد کر دیں گے. تو میڈم یہ 2 سال سے اس طرح کر رہے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ. تو لاسٹ جو ہماری میڈم جو اسٹرائک ہوئی ہے 28 جنوری کو لاسٹ منتھ, وہ ہم نے 3 دن جو ہے میڈم وہ اسٹرائک رہی ہے ہماری جو ہے او پی ڈیز کی. تو اس کے جب مطلب اسٹرائک کے بعد انہوں نے ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیا, یہ جو ہم سے بات کی, جو ہم سے وعدہ کیا ہیلتھ منسٹر عذرا پیچو میڈم نے کہ میں یہ جو آپ کے مطالبات ہیں جو پے رائز ہے ایکول ٹو پنجاب, ہم نے کے پی کے برابر بھی نہیں کی میڈم, کے پی کے بھی پنجاب سے بھی زیادہ ہے, ہم نے صرف ان کو پنجاب کے برابر کی جو پنجاب سے ہماری 50% کم ہے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کا کام 3 ڈیز میں ہو جائے گا, آپ اسٹرائک ختم کریں تو میں 3 دن میں آپ کو نوٹیفیکیشن دے دوں گی. ٹھیک ہے, چلے. اس کے بعد میڈم انفارمیشن منسٹر جی انفارمیشن منسٹر نے کیا کہا؟ اس کے بعد میڈم جو ہے حضرت پیچھے میڈم نے کہا میں نے انفارمیشن منسٹر سے بات کی, آپ ان کے ساتھ مل کے آپ جو ہے اپنے جو ہے فل جو ہے مطالبات ان کو بتائے. ہم نے پھر مرزا وہاب صاحب سے ملاقات ہوئی سندھ اسمبلی کے اندر میڈم, ان کے ساتھ ہم نے جو ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن اور
पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन दोनों में मिलकर मैडम उनसे मुलाकात की, सीनियर और जूनियर की जो 2 तंजीमें मैडम पूरे पाकिस्तान में, तो उन्होंने हमें कहा कि मुझे 7 डेज का टाइम दो, ऑन 6 फरवरी इंशाल्लाह आपको नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा, आपकी पे राइज इक्वल टू इंशाल्लाह पंजाब कर देंगे। तो मैडम पूरी मीडिया के सामने पूरी एक ब्रीफिंग हुई, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मीडिया के सामने असेंबली में, तो मिर्जा वहाब साहब ने जो वादे किए मैडम, जो हजरत पिचो मैडम ने वादे किए, वो बिल्कुल मैडम अपने वादे पूरे नहीं किए। आज 15 दिन हो गए मैडम, इन्होंने कोई हमें नोटिफिकेशन नहीं दिखाया, कोई हमसे कांटेक्ट नहीं किया मैडम। हमने इनको सही, कल चले ये तो उनकी जो कोताही है इस पे हम उनसे उनसे सवाल भी करेंगे, सिंध हुकूमत से भी सवाल करेंगे, लेकिन एक सवाल आपसे भी है, क्योंकि जो मसीहाई का शोबा है या ये जो आपके ज़िम्मे एक अल्लाह की तरफ से मैं कहती हूँ ये एक जिम्मेदारी लगा दी गई है, बड़ी मेहनत से आप लोग डॉक्टर बनते हैं, डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग वे और बड़ी एफर्ट होती है, लेकिन ओपीडीज बंद कर देना, ऑपरेशन थिएटर बंद कर देना, और इस कदर जो लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं उसका कौन जवाब दे, उसकी जिम्मेदारी किस पर है, उसका सवाल किससे करें? मैडम उसका ये है कि जो हमने जो बंद किया है वो इलेक्टिव ओटीज और ओपीडी की हैं, इमरजेंसी अभी तक पूरे सिंध में बहाल है, जो इमरजेंसी में आ रहे हैं उनको देखा जा रहा है। इमरजेंसी तो सब कुछ नहीं है ना उस्मान जफर साहब, कोई और वे आउट भी तो हो सकता था, कोई आप लोग बाहर बैठ जाते, कोई कैंप लगा लेते, लेकिन एट द सेम टाइम आप सर्व भी करते, कि ऐसा नहीं हो सकता था? मैडम ऐसा भी हो सकता है, और इंशाल्लाह आगे हमारा रायमल यही है कि हमने एक्सट्रीम पे क्यों कर जाना है। चले ठीक है, हमारे साथ रेहान हाशमी भी मौजूद हैं, एडिटर साउथ। रेहान हाशमी, जरा बताइएगा कि वादे इनसे किए गए, वादे पूरे नहीं किए गए, बहुत ही जायज मुतालबात साउंड तो करते हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है? देखिए, जैसे यंग डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी सैलरीज के बारे में उनका मुतालबा था, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। बरमला सिंध हुकूमत के जो तर्जुमान हैं, जो मुशीर इत्तलात हैं, मुर्तज़ा वहाब ने ब्रीफिंग में कहा था मीडिया के सामने कि जी हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। 2 रोज़ कबल सीएम हाउस से बाकायदा एक लामिया जारी हुआ, उसमें कहा कि जी वज़ीर आला सिंध ने पंजाब के तर्ज पे इनकी सैलरी बढ़ाने के अहकाम जारी कर दिए। ये लामिया उस वक्त जारी हुआ जब वज़ीर आला के कान में ये बात पहुंची कि बुध से यंग डॉक्टर्स पूरे कराची और पूरे सिंध में हड़ताल करने वाले हैं, ओपीडीज बंद करने वाले हैं, तो शायद उन्होंने डॉक्टर्स को एक लॉलीपॉप देने के लिए, मैं कहूँगा, ये मीडिया के ज़रिए खबरें चलवाई कि समरी अहकाम दिए, चीफ सेक्रेटरी को समरी बनाई जाए, जो पंजाब की तरफ के सैलरीज बढ़ाने की स्ट्रक्चर बनाया जाए और कैबिनेट में पेश किया जाए। लेकिन महरीन, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिंध हुकूमत अपने मतलब के जो काम होती है उसमें समरी भी सामने नहीं आती। अगर किसी को ज़मीन अलॉट करनी हो, किसी को नवाजना हो, तो वो काम चंद घंटों में हो जाता है। और जहाँ मसीहाई का शोबा, जिसमें हज़ारों नहीं बल्कि मैं कहूँगा कराची समेत, कराची और सिंध में जो अस्पताल में मरीज़ आ रहे हैं, अगर उनकी आप बात सुन लें तो हैरान होंगी कि लोग कोई ख़ास तौर पे कराची में इंटीरियर सिंध से आता है ओपीडी में, क्योंकि डॉक्टर्स फ्री चेकअप करते हैं। वही डॉक्टर्स प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत फीस होती है तो मजबूर होते हैं वो सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराने पर और दिखाने पर। ओपीडी सुबह 8 बजे शुरू होती है, किसी जगह 9 बजे शुरू होती है, वो बेचारे पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि सिंध हुकूमत चाहती नहीं है कि फौरी तौर पर मरीजों को, जो परेशान हैं, सिंध से भी आते हैं, जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको उनका मसला हल कर सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो साबिक सदर साहब आसिफ रज़ाई साहब की जो बहन है वो वज़ीर सेहत हैं, तो ऐसा लगता है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब के पर चलते हैं शायद उनसे बात करने पर या इम्प्लीमेंट कराने में, क्योंकि इसलिए ताख़ीर हो रही है। अगर सिंध हुकूमत चाहे और वज़ीर आला जिस तरह चाहें, जिस तरह उन्हें तक़रीर की, कराची में एक वारदात हुई, उसमें एक शख्स मारा गया, उसके हवाले से उन्होंने बरमला तक़रीर की, फ़ौरन पुलिस एहलकार गिरफ्तार हुए, तमाम लोग एक्टिव हुए, पुलिस, तमाम काम हो गए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट मसला है, इसमें मरीज जिनकी उम्रें हमने देखी, बच्चे से लेके बुजुर्ग व्हील चेयर पे, स्ट्रेचर पे बैठे में वेट कर रहे हैं ओपीडी खुलेगी। आज कितने दिन हो गए रेहान इस हड़ताल को? आज कंसेक्यूटिव कितने दिन हो गए इस हड़ताल को, डॉक्टर्स की हड़ताल को? देखिए, आज पहला दिन था इनका। इन्होंने ऐलान किया था कि हम बुध से हड़ताल करेंगे। इससे पहले जो हड़ताल की थी वो कितने दिन की थी? वो 3 दिन जारी रही थी और बहुत परेशानी का सामना था। लेकिन जो अलामिया जारी हुआ था पीर को जारी हुआ इस बिना पर के शायद लॉलीपॉप दिया गया। मैं कहूंगा कि डॉक्टर्स बुध की हड़ताल ना करें, लेकिन वो वैसे ही हुआ, कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अभी वेट कर रहे हैं। अब बल्कि कल मीडिया से टॉक करते वजीर सेहत ने यह भी कहा कि अगर डॉक्टर अपनी हड़ताल जारी रखेंगे
تو یہ معاملہ مزید طول پکڑ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ظفر ہلالی صاحب اس موضوع پہ کیا کہیں گے آپ؟ دل دکھتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کبھی پنجاب میں بھی یہی سچویشن پیچھے ہم ڈاکٹرز کی دیکھتے رہے اور کراچی میں مسلسل ان سے وعدے کیے جا رہے ہیں, یہ تو کہہ رہے کہ کے پی بھی نہیں سے پنجاب کے برابر ہی ہماری تنخواہیں کر دی جائیں. جائز مطالبہ تو ہے لیکن بے حسی دونوں طرف سے دکھائی دیتی ہے, حل کیا ہے اس کا؟ میں ڈاکٹرز کی طرف سے بے حسی تو میں کچھ نہیں دیکھ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو سیلری ہے آن دا پار آف پنجاب, ناٹ ایون فرنٹیئر. پتہ نہیں فرنٹیئر کے کیا اسپیشل کوالیفیکیشنز ہیں کہ وہی کوالیفیکیشنز کے ساتھ سندھ سے زیادہ یا پنجاب سے زیادہ تنخواہ لیں. دیکھیے یہ ایک اور تحفہ ہے 18th امینڈمنٹ کا. جس دن انہوں نے ظفر ہلالی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ, کیونکہ مجھے بتایا جا رہا ہے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, آپ کا اوپینین ہمارے لیے بہت میٹر کرتا ہے, امپورٹنٹ ہے, لیکن ہمیں اجازت لینی پڑے گی. انشاءاللہ ہم چاہیں گے سندھ حکومت ضرور اسے ایڈریس کرے, اسے دیکھے, اس معاملے کو حل کرے تاکہ کسی کے لیے بھی پریشانی کا سبب نہ بنے. مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا, اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.